इस नावल का खुलासा आप सुन लीजिए। बस ये समझ नहीं आया मेरे केस के लिए इतनी यंग लॉयर क्यों। इरहा ने फाइल खोली और सीधा देखा। कानून उम्र देखकर नहीं चलता मिस्टर अरहान। इसने झुक कर कहा, लेकिन आप जैसे लॉयर के साथ केस लड़ते हुए लगता है दिल का फैसला भी शामिल हो जाएगा। इरहा ने आई ब्रोज उठाए। मैं दिल से नहीं, एविडेंस से काम करती हूँ। फिर अरहान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, इंटरेस्टिंग, पहली लॉयर मिली हैं जिन्होंने मुझे गिल्टी फील करवाया है, वो भी बिना कोर्ट के। 2020 में तुमने एक मारूफ CEO के बेटे को पकड़ा था जो कि एक ड्रग डीलर था। इरहा ने याद दिलाने की कोशिश की। हाँ, याद आया। इसमें क्या ख़ास बात है? इसमें ख़ास बात यह है कि अमीर बापों की अमीर औलादें खाना तो भूल जाती हैं पर इंतकाम नहीं भूलती। इरहा ने थके थके अंदाज में कहा, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस पर रिसर्च करनी चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हारे केस के पीछे कहीं ना कहीं उसका हाथ है। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको खुश आमदीद। बहुत ही प्यारा सा नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं इस खूबसूरत से नावल की तरफ। इरहा ने अपनी फाइल्स टेबल पे पटकी, गहरी सांस ली। इंसान लॉयर बने पर क्लाइंट्स में मिले पागलों जैसे। इसने खुद से कहा, आज का दिन ही ख़राब था। कॉफ़ी गिर गई, बॉस ने लेक्चर दिया और अब इसे एक नया केस मिला था, एक पुलिस अफसर का जो रिश्वत लेता था। परफेक्ट, इरहा ने तंजिया कहा, अब मैं करप्ट लोगों को भी बचाऊंगी। उसके असिस्टेंट ने फाइल्स रखते हुए कहा, मैडम सुना ये ऑफिसर काफ़ी मशहूर है डिपार्टमेंट में, थोड़ा फ्लर्टी भी है। इरहा ने आंखें घुमाई, बस यही बाकी था। और जब इसने पहली बार इस ऑफिसर की तस्वीर देखी, दिल ने 2 सेकंड्स के लिए काफ़ी का सबक भुला दिया। अगले दिन इरहा अपने ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी थी। फाइल्स अच्छे से अरेंज, पेन सीधा, एक्सप्रेशन प्रोफेशनल। दरवाज़ा खुला और वहाँ वो था, ब्लू यूनिफॉर्म, आस्तीने मोड़े, कॉन्फिडेंट चाल चलता जैसे पूरा स्टेशन इसके बाप का हो। हल्का सांवला रंग, नकोश ऐसे कि एक नज़र में पहचान छोड़े। इसकी गहरी सी आँखें और झील से बाल एक पफ की सूरत इसे रौबदार बनाते थे। आंखों पर सन ग्लासेस चढ़ाए और सर पर कैप पहने स्टेशन में दाखिल हुआ था। उसकी सियाह गहरी आंखें कॉन्फिडेंट और थोड़ी सी थकान ज़दा थी। हल्के बिखरे हुए बाल, जैसे ड्यूटी से सीधा कोर्ट रूम आया हो। फिर भी प्रेजेंटेशन परफेक्ट। इसने एक नज़र ऊपर से नीचे तक डाली, फाइल्स पर नज़र जमा ली। ग्रेट, इसने दिल में कहा। रिश्वत के केस का हीरो तो मूवी का कॉप निकला। एडवोकेट इरहा हनीफ, उसने पूछा, मुस्कुराहट ऐसी जैसे पूरा स्टेशन इसके कंट्रोल में हो। जी, और आप इंस्पेक्टर अरहान शाह है ना? इरहा ने हमवार लहजे में कहा, कुर्सी की तरफ इशारा किया। बिल्कुल। अरहान ने बैठते हुए तंजिया मुस्कुराहट दी। बस ये समझ नहीं आया मेरे केस के लिए इतनी यंग लॉयर क्यों। इरहा ने फाइल खोली और सीधा देखा। कानून उम्र देखकर नहीं चलता मिस्टर अरहान। इसने झुक कर कहा, लेकिन आप जैसे लॉयर के साथ केस लड़ते हुए लगता है दिल का फैसला भी शामिल हो जाएगा। इरहा ने आई ब्रोज उठाए। मैं दिल से नहीं, एविडेंस से काम करती हूँ। और अगर आप समझ रहे हैं कि मैं आपके चार्म से कन्वेंस हो जाऊंगी तो आप गलत समझ रहे हैं। और अरहान हंसा। लगता है कि ये केस मोहब्बत से मुश्किल होने वाला है। मोहब्बत नहीं, केस, इरहा ने ठंडक आवाज़ में कहा। और मैं लॉयर हूँ, थेरेपिस्ट नहीं। रूम में एक सेकंड के लिए खामोशी छा गई। और अरहान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, इंटरेस्टिंग, पहली लॉयर मिली हैं जिन्होंने मुझे गिल्टी फील करवाया है, वो भी बिना कोर्ट के। अरहान ने कुर्सी से उठकर अपनी टोपी उठाई, हाथ सर के पास ले जाकर एक हल्का सा सल्यूट किया, वो भी तंग करने वाले अंदाज में। मिलते हैं कोर्ट में एडवोकेट इरहा हनीफ, इसने मुस्कुराहट के साथ कहा। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रूम से बाहर चला गया, जैसे हार तो इसकी डिक्शनरी में लिखी ही ना हो। इरहा ने फाइल्स बंद की। अरहान जीप से उतरकर शाह विला की तरफ बढ़ता है, वो विला जो इसने अपने हक हलाल के पैसों से बनाई है। अंदर विला में दाखिल होता है और अपने कमरे की तरफ बढ़ता है। रात का वक्त था, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर कुछ जल रहा था। इसने अपनी शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोले थे। इसने सोफे पर ख़ुद को गिराने के अंदाज में फेंका और थकान से अपनी आंखें बंद कर ली। माजी, छोटा सा घर, इसमें लड़का अरहान, वो इस वक्त सिर्फ 10 साल का था। राशिद शाह और सना बेगम अरहान शाह के वालिदैन थे। राशिद शाह की कोई ख़ास आमदनी नहीं थी, एक छोटी सी करियाने की दुकान चलाते थे।
راشد ایک عام ذہنیت کے حامل تھے جبکہ ثنا بیگم بہت اوپن مائنڈڈ تھی۔ میں اس چھوٹے سے گھر میں نہیں رہ سکتی، مجھے گھٹن ہوتی ہے تم سے، اس گھر سے، اپنی اس مفلسی بھری زندگی سے۔ ہمیشہ راشد صاحب سے یہی کہتی اور ارحان سے بھی خاصا پیار نہ جتاتی، ہر وقت ناشکری کا مظاہرہ کرتی۔ ایک صبح حسب معمول ارحان اٹھا اور ثنا بیگم کے کمرے میں گیا، انہیں پکارنے لگا، ماما کہاں ہیں آپ؟ واش روم میں بھی ڈھونڈ لیا پر اسے وہ کہیں نہ ملی۔ پریشانی کے عالم میں راشد صاحب کے پاس جاتا ہے، انہیں صورتحال بتاتا ہے، جبکہ راشد صاحب بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی ارحان کے ساتھ ثنا بیگم کو ڈھونڈنے لگتے ہیں پر وہ انہیں بھی کہیں نہیں ملتی۔ وہ رونے لگ جاتا ہے۔ راشد صاحب کو ان کے ڈریسنگ ٹیبل سے ایک پرچہ ملتا ہے۔ جیسے جیسے وہ اسے پڑھتے ہیں ان کا چہرہ احانت سے سرخ ہونے لگتا ہے۔ راشد، میں نے بہت کوشش کی کہ میں تمہارے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکوں پر نہ ہو سکی۔ اب میں جا رہی ہوں کیونکہ اب مزید مفلسی کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ ارحان کا خیال رکھنا، سوری۔ اس دن کے بعد سے راشد صاحب ارحان کو زیادہ توجہ دینے لگے اور اس کا ضرورت سے زیادہ خیال کرنے لگے۔ اس دن سے ارحان نے سوچ لیا تھا کہ ماڈرن سوچ والی عورتیں کسی بھی تعلق کے قابل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد سے اپنی ماں کا نام تک لینا پسند نہیں کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ارحان بڑا ہوتا گیا اور ایک پولیس آفیسر بن گیا۔ مضبوط، چارمنگ، اندر سے ٹوٹا ہوا، فلرٹ کرتا، مذاق کرتا تھا پر دل کے کسی کونے میں ایک درد چھپا ہوتا تھا، ایک درد جو اسے ارحا جیسی لڑکیوں سے دور رکھتا تھا۔ حال اگلی صبح ارحا کی آنکھ الارم کی چنگھاڑتی آواز سے کھلی تھی۔ کیا ہے یار؟ بیزاریت سے نیند سے بڑبڑائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ماریہ بیگم اسے اٹھانے آئی تھیں۔ اٹھو بھی، آج تمہارے اس پولیس آفیسر کے کیس کی پہلی سنوائی ہے۔ انہوں نے یاد دہانی کروائی۔ او ہاں، اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ ابے یار، لیٹ ہو گئی۔ تقریباً دوڑتے ہوئے واش روم میں گھسی۔ ارحا حنیف، بھوری آنکھیں، بھورے کمر تک گرتے سلکی اسٹریٹ بال اور دودھ سی چٹی رنگت، کھڑی مغرور ناک، نقوش ایسے کہ کسی کو بھی چاروں شانے چت کر دے۔ ارحا کے والد حنیف صاحب ایک ٹاول انڈسٹریز کے مالک تھے۔ ارحا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس کا ایک ہی بھائی تھا، بھائی کم دشمن زیادہ، براق حنیف عرف ناکام عاشق۔ اس کے ناکام عاشق کہلائی جانے کی وجہ یہ تھی کہ جو لڑکی سے پسند آتی تھی وہ اسے ریجیکٹ کر دیتی، اور اس کے اس ٹائٹل کے پیچھے اس کی اپنی بہن کا ہاتھ تھا۔ ارحا ہمیشہ اس کی پروپوز کی ہوئی لڑکیوں کو جا کر اس کے خلاف کوئی ایسی بات کہتی، اگلے ہی دن اسے ریجیکٹ کر دیتی۔ براق حنیف صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا، 6 فٹ سے نکلتا قد، گوری رنگت، جم کے کرم سے، چوڑے شانے، نقوش میں وہ ارحا سے کافی مشابہت رکھتا تھا۔ کمپیوٹر سائنس کے پہلے سمیسٹر میں تھا۔ ارحا 25 جبکہ براق 21 سالہ نوجوان تھا۔ اس کے چوڑے شانے اسے اپنی عمر سے بڑا دکھاتے تھے۔ فوراً تیار ہو کر نیچے زینے پھلانگتے ہوئے پہنچی اور براق سے ٹکراتی ٹکراتی بچی۔ ابے او، دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا؟ ناکام لائر۔ ہاں، اور خود کیا ہو تم؟ ہاں، اس نے اسے چڑھایا۔ جانا یار، دماغ نہ کھا میرا، تمیز سے بات کیا کرو، پورے 3 سال بڑی ہوں تم سے۔ صرف 3 سال؟ اور وہ لڑکیوں کی طرح بال جھٹکتا اوپر اپنے روم کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ او نو، میں تو لیٹ ہو گئی، میں ناشتہ کیے بغیر نکل رہی ہوں، لیٹ ہو رہی ہوں ماما۔ ارے پر ارحا، وہ اسے آوازیں دیتی رہ گئی۔ دوسری طرف ارحان بلو شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ پہنے، بالوں پر پف کی صورت بنائے، خود پہ پرفیوم چھڑکتا تیار ہو رہا تھا۔ پہلی سنوائی۔ کورٹ روم میں سناٹا تھا، صرف ارحان کی آواز گونج رہی تھی۔ 11 اکتوبر کو میں اپنے آفس میں عام دنوں کی طرح موجود تھا۔ میرے ٹیبل کے عین سامنے ایک بریف کیس تھا جو پیسوں سے بھرا تھا۔ میں نے صرف پیسے دیکھنے کے لیے بیگ کھولا اور اس CCTV فوٹیج کو ثبوت بنا کر مجھ پہ رشوت کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ میں تو یہ تک نہیں جانتا یہ پیسے آئے کہاں سے۔ سامنے کھڑے شخص کا دعویٰ ہے کہ یہ رشوت میں نے اس سے لی ہے۔ میں تو اسے جانتا تک نہیں، نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے۔ اس کا کہنا ہے میں اس سے پولیس اسٹیشن کے باہر ملا ہوں، اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں۔ آبجیکشن یور آنر، مخالف وکیل نے کہا، ہمارے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک کافی شاپ میں میرے کلائنٹ انسپیکٹر ارحان شاہ سے ملے ہیں۔ وہ غلطی سے ان سے ٹکرائے۔ انسپیکٹر ارحان نے ان کو دھمکایا اور اپنے عہدے کا دھونس جمایا اور میرے کلائنٹ نے خوف کے مارے انہیں رشوت دیتی۔ اس USB میں ان کے میرے کلائنٹ سے ٹکرانے کا منظر واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ جج صاحب کے حکم پر CCTV فوٹیج چلائی گئی۔ آبجیکشن یور آنر، ارحان نے کہا، اس CCTV فوٹیج میں صرف یہ واضح انسپیکٹر ارحان شاہ ان کے کلائنٹ سے ٹکرائے ہیں۔ یہ واضح نہیں
کہ انہوں نے ماجد صاحب سے کچھ کہا ہے؟ 2 سیکنڈ کی CCTV فوٹیج میں یہ بات کرتے دکھائی نہیں دے رہے۔ وکیل صاحبہ کی بات بے بنیاد ہے۔ اگر انہیں رشوت لینی ہی ہوتی تو پیسے اسٹیشن کیوں منگواتے، جبکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں بآسانی پکڑے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ سے درخواست کروں گی ہمیں ایک اور سنوائی کی تاریخ دے دی جائے تاکہ میں کوئی ٹھوس ثبوت آپ کے سامنے پیش تو کر سکوں۔ جبکہ اس پورے وقت میں اورحان اطراف کا جائزہ لینے میں مصروف تھا، جیسے یہ کیس اس کا ہو ہی نہ۔ جج صاحب، کیا میں جاؤں؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ ارحان نے اس کو آنکھیں دکھائی تھیں، آنکھوں سے ہی کہا، چپ ہو جاؤ رشوت خور۔ جج صاحب نے گلا کھنکارا۔ پیش کیے گئے ثبوت بے بنیاد ہیں۔ ان ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے اگلی پیشی 18 اکتوبر کو ہوگی۔ عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ ارحا اپنی فائل سمیٹے اور اورحان کی طرف آئی۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، چلو۔ وہ یہ کہتی آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ ہونکوں کی طرح اس کے پشت تکتا رہا۔ ارے رکیں، ہاں ہمیں زن مرید ہوں، اتنا بھی نہیں ایڈوکیٹ صاحبہ۔ پھر بھی وہ اس کے پیچھے کورٹ روم سے باہر نکلتا ہے۔ کیا اس چیز کے پیسے دیتا ہوں میں تمہیں؟ اگر ٹکرائے ہی تھے کسی بہانے سے بات بھی کر لیتے۔ تم لوگ بالکل بے وقوف اور حرام خور ہو۔ اس شخص کی آواز میں ایک گرج تھی۔ یہ سب کہنے والا زین حسن علی تھا، بگڑے باپ کا بگڑا بیٹا تھا۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ ماجد صاحب سے مخاطب تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ میں تمہیں ضرور برباد کروں گا اورحان شاہ۔ میرے لیے ایک کافی اور سر سے پوچھ لیں۔ ارحان نے مصروف سا کہا۔ میرے لیے ایک سینڈوچ کی لارج پلیٹ، ایک کافی کا کپ، ساتھ ہی موسوی۔ ارحان نے حیرت سے نظریں اٹھائیں۔ تم نے کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا؟ آپ مجھے اس کیفے میں لے کر آئی ہیں، یہ فیصلہ آپ کا تھا تو ظاہر ہے بل بھی آپ ہی دیں گی نا۔ مجھے تو بہت بھوک لگی ہے۔ ارحا کلس کے رہ کے زیر لب بڑبڑائی، رشوت خور اور ایک نمبر کا کنجوس۔ ایسے مت دیکھیں، مجھے نظر لگ جاتی ہے، مصنوعی شرماہٹ کے ساتھ کہنے لگا۔ اچھا اورحان، مجھے یہ بتاؤ، کیا تمہارا کوئی دشمن ہے جس پر تمہیں شک ہو؟ ارحان نے تجسس بھرے لہجے میں کہا۔ یہ تم کیا ہوتا ہے؟ مجھے آپ کہا کریں، میں آپ سے بڑا ہوں۔ اورحان کی ایک نئی فرمائش۔ اورحان سر، اس نے سر پہ خاصا زور دیا تھا۔ آپ یہ بتائیں، آپ کا کوئی دشمن ہے؟ اس نے ہر لفظ چبا چبا کر کہا۔ ایڈوکیٹ صاحبہ، میں پولیس والا ہوں، ظاہر ہے میرے تو بہت سے دشمن ہیں۔ اورحان نے چڑھ کر کہا، وہ سب تو ٹھیک ہے، پر یہ بتاؤ کوئی ایسا جس کی تم سے کوئی خاص دشمنی ہو۔ ارحان نے اصرار کیا، نہیں، مجھے تو یاد نہیں۔ میں نے تمہیں کلائنٹ بنانے سے پہلے تم پہ ریسرچ کی تھی۔ 2020 میں تم نے ایک معروف CEO کے بیٹے کو پکڑا تھا جو کہ ایک ڈرگ ڈیلر تھا۔ ارحان نے یاد دلانے کی کوشش کی۔ ہاں یاد آیا، اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس میں خاص بات یہ ہے کہ امیر باپوں کی امیر اولادیں کھانا بھول جاتی ہیں، انتقام نہیں بھولتی۔ ارحان نے تھکے تھکے انداز میں کہا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے۔ مجھے لگتا ہے تمہارے کیس کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس کا ہاتھ ہے۔ ایڈوکیٹ صاحبہ، کیا آپ بچپن میں جاسوس تھیں؟ اورحان نے سنجیدہ انداز میں کہا، نہیں۔ کیوں؟ اس نے فائز میں مصروف سا جواب دیا، کیونکہ آپ کے اندر ایک جاسوس ہے جو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ویسے ہی میں نے سنا تھا کہ وکیلوں کو جتنا پیسہ دو وہ اتنا اچھا کام کرتے ہیں، پھر چاہے جاسوس ہی کیوں نہ بننا پڑے۔ ارحان نے فائل سے نظریں ہٹا دیں، اس کی طرح مڑی۔ تم نے کون سے لاکھوں روپے دیے ہیں مجھے کنگلے پولیس والے؟ وہ صرف یہ سوچ ہی سکی، کہا تو بس اتنا۔ مجھے تو آپ نے کوئی خاص پیسے نہیں دیے، اور رہی بہت جاسوس بننے کی، تو انسان کو اپنی جاب سے عشق ہونا چاہیے۔ آخر میں اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ وہ اس کے رشوت خور ہونے پر چوٹ کر گئی تھی۔ اورحان مدھم سا مسکرایا، استغفر اللہ۔ کانوں کا ہاتھ لگاتے اس نے کہا، اللہ یا تو عورتوں کو زبان نہ دے، یا دے تو وکیل نہ بنائے۔ ارحا کے چہرے کو مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ عورت آج پھر پلنگ پر بے سود پڑی ہوئی تھی، وجہ اس کے جسم میں پڑے نیل تھے۔ یا اللہ، وہ رونے کے درمیان اللہ کو پکار رہی تھی۔ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، بلکہ گناہ ہو کیا؟ یہ سزا؟ اس نے ہچکی لی۔ یہ سزا بہت بڑی ہے۔ اسی اسنا میں ایک بچہ تقریباً 10 سال کا تھا، وہ خوبصورت بچہ اس کے پاس آیا تھا۔ ماما، آپ کو تو بخار ہو رہا ہے۔ میرے بچے، پھر رونے لگی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کی ماما کی سزا ہے۔ ماما آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ آہستہ آہستہ اس عورت کی آنکھیں بند ہوتی گئیں۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کی ماما کی سزا ہے۔ یہی ان کے آخری الفاظ تھے، ماما۔ وہ بچہ اپنی ماں کو آوازیں دیتا رہا، اور اس نے جلد محسوس کیا تھا اس کی ماں کی آواز نہیں آ رہی، اور اس کا چہرہ درد کی شدت سے زرد ہو رہا ہے۔ مسکراہٹ پھر بھی برقرار تھی۔ اس دن وہ عورت مر گئی تھی، اور اس بچے کے اندر کی معصومیت بھی۔
رات کے 12 بج رہے تھے۔ ارہا اورحان کے نمبر پر کال ملانے کا سوچ ہی رہی تھی، پھر ملا لی۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے رات کے اس پہر ایک وکیل اپنے کلائنٹ کو کال کیوں کرے گی؟ آخر جو بات ارہا کو معلوم ہوئی تھی وہ تھی ہی ایسی۔ آخر کار سوچ بچار کے بعد اس نے اورحان کے نمبر پر کال ملاتی۔ ہیلو، ارہا نے کہا۔ وعلیکم السلام۔ اس کے سلام نہ کرنے پر چوٹ کر کیا ہم مل سکتے ہیں؟ نہیں، ایک لفظی جواب اور فون بند ہو گیا تھا۔ اس رشوت خور کی اتنی ہمت، مجھے انکار کرے اور میری کال بند کرے۔ اسی وقت اس کے دماغ کا شیطان جاگا تھا۔ شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ اس کے ہاتھ مشینی انداز میں میسج ٹائپ کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا، میں تو یہ بتا رہی تھی کہ میں نے ریسرچ کری اور مجھے معلوم ہوا کہ اس ڈرگ ڈیلر کے چیلے کے اوپر تمہارے 1,00,000 روپے ہیں۔ میرے پاس اس کا ایڈریس بھی تھا۔ خیر، جیسے تم کہو۔ اس نے میسج سینڈ کیا اور ایک ہی سیکنڈ میں اس کی کال آئی تھی۔ ہیلو، اس کی آواز میں جو شامل تھا، ارہا نے گہری سانس لی۔ یہ پیسوں کا عاشق۔ کہاں ملنا ہے؟ میرے گھر کے قریب پارک ہے، وہاں چلو، میں آ رہا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں پارک میں موجود تھے۔ جلدی بتاؤ، کہاں رہتا ہے وہ؟ ابھی ارہا کے قدم رکھنے کی دیر تھی کہ اورحان جوش میں بولا، دراصل مجھے کیس سے متعلق کچھ اہم پتہ چلا ہے۔ وہ کیا؟ ارحان رج کے بدمزہ ہوا۔ وہ یہ کہ ماجد صاحب اس ڈرگ ڈیلر کی انڈسٹری کے ایک ورکر ہیں۔ زین کی ان پر بہت احسان ہے۔ اب یہ زین کون ہے یار؟ زین وہ جناب ہیں جس کو تم نے گرفتار کیا تھا۔ اوہ اچھا، جی، ارہا تنک کر بولی۔ اب کیا کرنا ہے؟ ہمیں ماجد صاحب کی کوئی کمزوری ڈھونڈنی ہوگی۔ اور وہ کیسے؟ وہ میں تمہیں ٹیکسٹ پر بتا دوں گی۔ ارہا نے کہا۔ اوہ، تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو رات کے وقت یہاں؟ 2 پولیس آفیسرز بائک پر کھڑے پارک کے دروازے پر کھڑے تھے۔ لگتا ہے ہیر رانجھا ہیں سر، جونیئر افسر نے خبیث مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جب وہ قریب پہنچے دونوں حیران رہ گئے۔ سلام سر۔ وہ اورحان کو پہچان گئے تھے۔ وعلیکم السلام۔ یہ تم دونوں نے بھی کیا بکواس کی ہیر رانجھا؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں سر، وہ بس میری زبان پھسل گئی تھی، آئندہ خیال رکھوں گا، جونیئر افسر نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ آئندہ خیال رکھنا؟ اورحان نے اس کی نظروں کے تقاض میں دیکھا۔ سر ویسے، جونیئر افسر کی زبان میں پھر خارش ہوئی۔ بھابی ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ اورحان اور ارہا نے ایک ساتھ کہا۔ تیری تو میں، اس کو لے جا، اس سے پہلے یہ بے غیرت میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جائے۔ اورحان نے تیز لہجے میں کہا۔ سوری سر۔ سوری بول سر کو۔ سوری سر۔ دفعہ ہو جاؤ دونوں۔ ارہا نے بے اختیار مسکراہٹ چھپائی۔ 17 اکتوبر 2025۔ اورحان اپنے کھانے سے انصاف کرنے میں مصروف تھا۔ ارہا خوشی سے کاغذوں کا پلندہ پلٹ رہی تھی۔ اس نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اورحان کو دیکھا۔ سنو، اور اسے کھانے میں مصروف دیکھ کر اس کے سر پہ لگی تلووں پہ بجھی۔ انسپکٹر اورحان، اگر آپ کا کھانا پینا ہو گیا ہو تو ہم کیس پہ فوکس کریں۔ ہر لفظ چبا چبا کر کہا۔ ہاں ہاں، میں سن رہا ہوں، نیم توجہ سے کہا۔ اورحان، ارہا چلائی۔ اس کے چلانے پر باقی ٹیبلز پر بیٹھے لوگوں نے پلٹ کر ان دونوں کو دیکھا تھا۔ اورحان نے اپنے کانوں میں انگلیاں گھسائی تھیں۔ جی، میں یہیں بیٹھا ہوں، کہیں، میں سن رہا ہوں۔ اب کہ وہ پوری طرح متوجہ تھا۔ وہ ماجد صاحب، آخر کار میرا شک یقین میں بدل گیا، اسی ڈرگ ڈیلر یعنی ہاشم کا بنتا ہے۔ ارہا پل بھر کو رکی۔ یہ کالز ریکارڈ ماجد صاحب کا ہے، یہ نمبر دیکھ رہے ہو جس پر انہوں نے کئی بار کال کی ہے، یہ اور کسی کا نہیں بلکہ… اب یہ آگے کچھ کہتی کہ اورحان کی توجہ کسی اور طرف دیکھتے ہوئے وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ دیکھنے دیں، اپنا چہرہ کور کریں۔ تم آگے کیا کرو گے اب ماجد؟ میں اورحان کو جیل بھجوانے کی کوشش کروں گا۔ اور اسی پل اورحان نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کیا تھا۔ جو مرضی کرو، مجھے اورحان سلاخوں کے پیچھے چاہیے۔ اس کی ہمت کیسے ہو مجھے نقصان پہنچانے کی؟ اسی پل ویٹر کے ہاتھ سے چائے چھلک کر ہاشم کے کوٹ پہ گری تھی۔ اورحان نے اپنا کیمرہ نیچے گرا دیا۔ ارہا اور اورحان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ ان دونوں نے ہاتھوں کی مٹھی بنا کر ایک دوسرے سے ٹکرائی، پھر دونوں نے بے اختیار ہاتھ پیچھے کھینچا۔ وہ میں، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ دونوں نے پیسٹری کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بس ایک لمحے کے لیے ارحان کا ہاتھ ارہا کی انگلیوں سے مس ہوا تھا۔ بے اختیار اپنے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچے۔ آپ لیں، تم لے لو۔ وہ دونوں ایک ساتھ بولے۔ مجھے نکلنا چاہیے، کل کو کورٹ کی تیاری بھی کرنی ہے، مجھے بھی کچھ کام ہے، ارحان نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ وہ اس لڑکی کو آتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور 5 منٹ میں ہی اسے اس لڑکی سے محبت ہو گئی۔ سنیں، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام تبسم ہے۔ آپ اپنے نام کی طرح خوبصورت ہیں۔
اس کے اندر کا ناکام عاشق جگہ تھا۔ اچھا جی، ایسا ہے کیا؟ جزاک اللہ۔ براق کو لگا اس نے کچھ غلط سن لیا۔ اس نے 5 منٹ پر لعنت بھیجی تھی جب اسے اس لڑکی سے محبت ہوئی تھی، کچھ کہے نا۔ وہ لڑکی براق سے امپریس نظر آتی تھی۔ چل بھاگ یہاں سے، آئی بڑی، ہٹ تیری تو۔ ہر روز کی طرح آج بھی وہ اندھیروں میں بیٹھا تھا۔ ماما آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا، میں کیا تھا اور کیا ہو گیا ہوں۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہوئی تھیں جنہیں وہ بے اختیار رگڑ گیا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں بھولنا چاہیے کہ میں سیاہ ہوں، میں گناہ گار ہوں، اور جو لوگ شیطان ہوتے ہیں انہیں آخرت میں کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے ہم دنیا میں ہی لڑ مر کر سب حاصل کر لیتے ہیں، جو ملتا نہیں وہ چھین لیتے ہیں۔ اس کے چہرے پر پہاڑوں سے سختی تھی۔ میں آپ کا حساب لوں گا، ایک ایک کو جہنم واصل کروں گا۔ ایک کو تو کر بھی آیا ہوں، باقیوں کو یہ مزہ چکھانا ہے۔ پھر اس نے موبائل کھول کر ایک تصویر کھول لی تھی۔ اس کے چہرے کو مسکراہٹ نے چھوا تھا، اس کے ایک گال پر گڑھا بنا تھا۔ بلا شبہ حسن اس پہ تمام ہوا تھا۔ تمہیں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا۔ میری اکلوتی محبت، تم نے ایسا کیوں کیا ارہا؟ لگتا ہے تمہیں اپنا اصل چہرہ دکھانا ہی ہوگا سویٹ ہارٹ۔ اس کا موبائل بجا تھا، فضول انسان کالنگ۔ اس نے بیزار سے کال اٹھائی۔ ہاں بکو۔ سامنے والی کی بات سن کر اس کے گالوں کا گڑھا واضح ہوا تھا۔ فائنلی کوئی اچھا کام کیا تم نے، شاباش۔ دوسری سنوائی 18 اکتوبر 2025۔ کورٹ میں معمول کی خاموشی تھی۔ ارحان ایک طرف سج دھج کے بیٹھا تھا جبکہ ارحا ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی بیٹھی تھی، پرسکون، کانفیڈنٹ۔ وہ اپنی چیئر پر پرسکون بیٹھی تھی جبکہ ارحان بھی کافی پرسکون تھا۔ کچھ ہی دیر میں سب لوگ جج صاحب کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ عدالت شروع کی جائے۔ یور آنر، پچھلی سنوائی میں اپنے کلائنٹ کے بے گناہ ہونے کا کوئی ثبوت نہ پیش کر سکی اور آپ کو دوسری پیشی رکھنی پڑی، پر آج میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ ماجد صاحب، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے کلائنٹ مسٹر اورحان شاہ نے ان سے رشوت لی ہے، دراصل یہ انسپکٹر اورحان کے خلاف بچھایا ہوا جال ہے۔ میں 2022 میرے کلائنٹ نے ایک ڈرگ ڈیلر کو اس کی گینگ سمیت پکڑا تھا جس کا نام ہاشم عبداللہ تھا۔ ہاشم ایک امیر کبیر بندہ ہے جو اپنے انتقام کی وجہ سے جانا جاتا ہے، پر میں ہاشم عبداللہ کو اس کیس میں کیوں گھسیٹ رہی ہوں؟ کیونکہ اس ہاشم عبداللہ کا تعلق ماجد صاحب سے ہے۔ یہ سن کر ایک پل کے لیے ماجد صاحب کا چہرہ تاریک ہوا تھا، اور اس کا ثبوت بھی ہے یور آنر، یہ ماجد صاحب کا کال ریکارڈ ہے۔ ارحان نے ایک فائل ہوا میں لہرائی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے فائل جج صاحب کے حوالے کی، مسکرا کر اپنے پیچھے بیٹھے اورحان کو دیکھا۔ دونوں کی آنکھیں چمکی۔ مخالف وکیل، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ یور آنر، یہ صرف کالز ریکارڈ ہے، آپ اسے کیسے ہی مان سکتے ہیں؟ میرے کلائنٹ ڈرگ ڈیلر عبداللہ ہاشم سے ملے ہیں۔ اور یہاں ارحا کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ آبجیکشن یور آنر، اس USB میں ماجد صاحب اور ہاشم عبداللہ کی ملاقات کے مناظر واضح دیکھے جا سکتے ہیں۔ USB کی کلپ پلے کی گئی جسے دیکھ کر ماجد صاحب کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئیں۔ یہ ایڈٹ بھی تو ہو سکتی ہے۔ کم آن مس زویا، آپ وکیل ہوتے پہچان نہیں سکتی؟ کیا مخالف سمت سے کوئی ایویڈنس ہے ڈیفینس کے لیے؟ وہاں خاموشی دیکھ کر جج صاحب نے کہا۔ دیے گئے ثبوت کو مد نظر رکھتے ہوئے تیسری سنوائی رکھی جاتی ہے۔ اگلی سنوائی میں فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اگلی سنوائی 25 اکتوبر کو کی جائے گی۔ عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ ارحا اور اورحان کے چہروں کی چمک مان پڑ گئی۔ اورحان نے سختی سے لب آپس میں پیوست کر دیے۔ عدالت سے چند گھنٹے پہلے جج ولی احمد عدالت کے لیے تیار ہو رہے تھے جب انہیں کال موصول ہوئی۔ سن، کون بات کر رہا ہے؟ یہ سب چھوڑ، جو بات کہہ رہا ہوں وہ دھیان سے سن۔ آج تو جس کیس کا فیصلہ دے گا تو اس کا فیصلہ نہیں سنائے گا بلکہ کیس کو لمبا کھینچے گا، سمجھا؟ اور میں کیوں کروں گا ایسے؟ مجھے اگر فیصلہ دینا ہوا تو دوں گا۔ تم ہوتے کون ہو؟ وہ عربی کچھ کہنے لگے تھے جب مخالف شخص نے ان کی بات کاٹی۔ زیادہ ڈائلاگ نہیں مارنے کا۔ تیرا بیٹا جو ہارورڈ اسکول جاتا ہے، اپن نے اس کو کڈنیپ کر لیا۔ یقین نہیں ہے تو میں ویڈیو بھیج سکتا ہوں۔ ویسے بھی ایک کپ سے تیرے کو ہی یاد کر رہا ہے۔ بابا، باسط، کیا چاہتے ہو؟ میرے بیٹے کو چھوڑ دو تو کیس کو طویل کر، ہم تیرے بچے کو خود چھوڑ کر جائیں گے۔ میں کر دوں گا لمبا کیس، تم تو میرے بیٹے کو کچھ مت کرنا پلیز۔ مخالف سمت سے کال ڈراپ کر دی گئی تھی۔ حال ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار؟ اتنے ٹھوس ثبوتوں کے باوجود فیصلہ کیوں نہیں سنا ہے؟ یہ کہنے والی ارحا تھی۔ کیا آپ اس قدر بے وقوف ہیں؟ جج کو یا تو خرید لیا ہے یا بلیک میل کیا ہے۔ اورحان یاسیت سے بولا۔ اب کیا کریں گے؟
اب ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی ہاشم ان سب چیزوں کے پیچھے ہے یا پھر اس کے اوپر کوئی اور ہے۔ اورحان کافی دیر سوچنے کے بعد بولا، پر یہ کیسے ہوگا؟ اس کی فکر مت کرو، ہاشم عبداللہ کا بایو ڈیٹا نکالو۔ اورحان لیپ ٹاپ کھولے بیٹھ گیا، تبھی ارہا کا موبائل بجنے لگا۔ ہیلو، جی میں ارہا حنیف۔ کیا؟ ابھی کہاں ہے وہ؟ اوف، رکیں میں آ رہی ہوں۔ کون سے تھانے میں؟ اچھا ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں، یہ کہتے ہوئے اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ چلتی ہوں، ارہا الجھن میں بولی۔ کیا ہوا؟ ایمرجنسی ہے، ارہا سامان سمیٹتے ہوئے بولی۔ کسی تھانے کا معاملہ ہے تو میں چلتا ہوں۔ اورحان فوراً بولا، شاید یہ ارہا کے ساتھ وقت گزارنے کا بہانہ تھا، پر ایسا اس نے کیوں کیا؟ وہ خود حیران تھا۔ سسپینڈیڈ آفیسر کیا مدد کر سکتا ہے میری؟ پولیس میں کوئی نہیں ہوتا ایسا، پولیس والا ہمیشہ پولیس والا ہی رہتا ہے۔ چلو جلدی۔ دونوں فوراً روانہ ہو گئے۔ ارے آپ کے لیے تو یہ تھانہ بھی کچھ نہیں، آپ کی خاطر تو میں جان بھی دے سکتا ہوں۔ دیکھا آفیسر، ایسے ٹرک بند کر رہا تھا یونیورسٹی میں بھی، مجھے تو کوئی چرسی لگتا ہے۔ یہ سب کہنے والی امیرہ تھی، اس میں ٹھڑک پان والی کیا بات ہوئی؟ میرے عشق کی توہین نہ کریں۔ اے ناکام عاشق، چپ رہے، تیری بہن کو بلایا، آتی ہوگی وہ۔ براق، ارہا چلاتے ہوئے آئی۔ ارہا، براق نے ارہا کو پکارا۔ امیرہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اورحان نے امیرہ سے پوچھا۔ امیرہ اورحان کی چچا کی بیٹی تھی جو US میں رہتے تھے، پر امیرہ نے پاکستان میں پڑھنے کا ارادہ کیا۔ براق کی کلاس میٹ تھی اور کچھ نہیں۔ اورحان بھائی، بس اس ٹھرکی نے میری زندگی عذاب کر دی تھی، اس وجہ سے اس کے خلاف FIR لکھوانے آئی ہوں۔ ارہا نے براق کی طرف ایسے دیکھا جیسے اسے سالم ہی نگل لے گی۔ سلام سر، آفیسر نے اورحان سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ آفیسر، اس لڑکے کو چھوڑو۔ پر اورحان بھائی، اورحان کے اشارہ کرنے پر امیرہ چپ ہو گئی۔ امیرہ تم فکر نہیں کرو، میں اسے خود ٹھیک کرتی ہوں۔ ارہا فوراً بولی۔ جیسے براق لاک اپ سے باہر آیا، ارہا نے اپنی ہیلز اتاری اور بغیر لحاظ کے اسے مارنے لگ گئی۔ ارہا کیا کر رہی ہیں آپ؟ اور وہ حیران ہو گیا۔ امیرہ مزے سے براق کو پٹتے ہوئے دیکھنے لگی۔ تو لڑکیوں کو چھیڑتا ہے؟ ٹھہر جا، ماما کو بتاؤں گی میں، رک جا۔ ارہا رکو تو، وہ بولتا رہا، پر ارہا کے اندر کی چڑیل جاگ گئی تھی۔ ارہا رک جائیں آپ۔ اورحان اس کو براق سے الگ کرنے لگا۔ اسی وقت ارہا نے اورحان کو دھکا دیا۔ اورحان پیچھے کی طرف گر گیا، ہونکوں کی طرح زمین پہ پڑا تھا۔ ارہا کو دیکھنے لگا، ابھی بھی براق کی دھلائی کرنے میں مصروف تھی۔ اوف، کچھ دیر بعد ارہا تھک ہار کر رک گئی۔ اوئی اماں، ہائے میں تو مر گیا۔ براق اپنی کمر سہلاتے اٹھا، اس کے چہرے پر جگہ جگہ نیل کے نشان تھے۔ اورحان اب تک زمین پر حیران پریشان بیٹھا تھا۔ امیرہ چاکلیٹ کھاتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا تم امیرہ کو کچھ کہنا چاہو گے؟ ارہا نے براق کو کہا۔ آئی ایم سوری، آپ کو میری وجہ سے۔ اس کے جسم میں ٹیس سی اٹھی تھی، پر میں نے محبت کی ہے، کوئی گناہ نہیں۔ وہ یہ کہتی باہر بھاگا۔ رک جا تو۔ ارہا اس کے پیچھے جانے لگی کہ سامنے فرش پر بیٹھے اورحان کو دیکھ کر اپنا دھکا دینا یاد آیا۔ آئی ایم سوری۔ اورحان، تمہیں لگا تو نہیں؟ خاصی شرمندگی سے اس کی طرف بڑھی، جبکہ وہ اتنی فکر مند کیوں ہوئی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ امیرہ دونوں کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ ارہا نے اورحان کی مدد کرتے ہوئے اسے کھڑا کیا۔ تم ٹھیک ہو نا اورحان؟ ارہا نے اورحان سے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، اورحان نے کہا۔ کیا آپ دونوں بھول گئے کہ میں بھی یہاں ہوں؟ ارہا فوراً اورحان سے دور کھسکی۔ امیرہ بچے، میں آپ کو گھر ڈراپ کر آتا ہوں۔ اورحان نے کہا، نہیں نہیں بھائی، میں چلی جاؤں گی، کیری آن۔ آنکھ مار کر ارہا کی طرف اشارہ کیا۔ ارہا ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ چند گھنٹوں بعد عبداللہ ہاشم۔ ارہا اپنے لیپ ٹاپ میں گھسی ہوئی تھی، وہاں بڑے حروف میں عبداللہ ہاشم اور سائٹ پر اس کی تصویر لگی تھی۔ لمبا چوڑا، کالی داڑھی اور شیطانی آنکھوں والا ایک مرد تھا، دبنگ پرسنالٹی کا مالک۔ اچھا، تو یہ زین انٹرپرائزز میں پرسنل اسسٹنٹ ہے؟ کیسا ہو سکتا ہے زین کے ساتھ ملا ہو؟ اس نے زین کی پروفائل کھولی تھی، وہ تصویر دیکھ کر چونکی۔ یہ تو اس تصویر کو دیکھتے ہوئے ماضی میں کہیں کھوئی تھی۔ ماضی۔ بہت تھک گئی۔ ارہا یہ لو۔ یہ کیا ہے زین؟ یہ تمہارا فیورٹ اسٹرابری ملک شیک۔ ارے واہ، تمہیں یاد تھا؟ میں کیسے آپ کی برتھ ڈے بھول سکتا ہوں؟ اس نے اپنے بیگ سے خوبصورت گلاب کا بوکے نکال کر کہا۔ او کم آن، دونوں مسکرائے تھے۔ زین تمہیں یاد تھا؟ مجھے لگا تم بھول گئے ہو۔ حال۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ کیا؟ زین نے اپنے فادر کو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بس کیا ایسا ہو سکتا ہے؟
کہ ہاشم زین کے کہنے پر یہ سب کر رہا ہو؟ نہیں، زین ایسا نہیں ہے۔ وہ پشیمان تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور سو گئی۔ وقت شام کے 6، جگہ گلوبل جم۔ ہاشم عبداللہ ورک آؤٹ کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے بار بیلز اٹھائے ہوئے تھے۔ تھوڑی مشکل ہونے لگی۔ ابھی وہ اس کے ہاتھ سے چھوڑتے کہ اورحان جو کہ اس وقت عام حلیے میں کیپ پہنے کھڑا تھا اس کی مدد کرنے۔ دھیان سے، یہ بھاری ہیں۔ اوہ، آپ تو گریٹ ہاشم عبداللہ ہیں۔ آپ تو ٹویٹر کے بادشاہ ہیں اور میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں۔ خوشی اور جوش کے ملے جلے تاثرات میں کہنے لگا، کیا میں آپ سے ہاتھ ملا سکتا ہوں؟ ضرور۔ عبداللہ اپنی اس قدر تعریف پر محظوظ ہوا تھا۔ شکریہ۔ ہاں، یہ وہ اپنی ہڈی کی جیب سے پانی کی بوتل نکالنے لگا۔ یہ پی لیجئے۔ ڈھکن کھول کر عبداللہ کو پکڑائی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ایک بینچ پر بیٹھ کے، آپ کا وہ آرٹیکل، جو چیز آپ کو نہ ملے تو اسے دنیا سے چھین دو۔ مجھے بہت پسند ہے۔ میں آپ کا فین بن گیا ہوں۔ آپ کا اس قدر ڈیئرنگ انداز، اف۔ اورحان کسی فین بوائے کی طرح بولتا رہا۔ نصیب اور انسان کی اپنی کوشش دونوں ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ عبداللہ ہاشم فخریہ انداز میں بولا، پر آپ کو نہیں لگتا آپ کو لوگ بہت کمتر جانتے ہیں؟ آپ زین انٹرپرائز میں سیکٹری ہیں۔ یہ آپ کا عہدہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو تو CEO ہونا چاہیے۔ مجھے سن کر خاصا افسوس ہوا، وہ آپ کی قدر نہیں کرتے۔ آپ بہت اچھے ہیں سر، کافی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ وہ واپس جانے کو مڑ گیا۔ پکا تیرے اوپر کوئی اور باس ہے۔ اگلے دن ارہا اور اورحان دونوں ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ اورحان کے سامنے ارہا کا لیپ ٹاپ کھلا تھا جس پر وہ عبداللہ ہاشم زین کا بایو ڈیٹا دیکھ رہا تھا۔ ایک بات واضح کہ زین عبداللہ ہاشم اور ماجد کو لیڈ کر رہا ہے۔ اورحان پورے اعتماد سے بولا۔ پر اورحان؟ ارہا ہچکچائی۔ پر کیا؟ زین میرا بیسٹ فرینڈ ہے یونیورسٹی سے، وہ ایسا نہیں ہے۔ ارہا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ارہا؟ دیکھیں، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ زین ایسا کر سکتا ہے، پر ہم اس پر ریسرچ کریں گے اب سے۔ ارہا بس یہی کہہ سکی۔ میں کل جم گیا تھا۔ یہ بات تو طے ہے کہ عبداللہ ہاشم کے اوپر پکا کوئی باس ہے، ایک خوشامد پسند انسان ہے۔ اورحان نے ارہا کو بتایا۔ زین حسن علی، کیا تم ریئل باس ہو؟ اورحان اس کے پروفائل کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا۔ 22 اکتوبر۔ زین رات کے 12 بجے میسیج لکھ رہا تھا۔ اس نے سینڈ کا بٹن دبایا۔ ارہا نے رات کے 12 بجے سب کے پیغام پڑھے تو سب سے پہلے اس کا پیغام آیا۔ ارہا نے حیرانی سے میسیج کھولا۔ اس نے رپلائی دیا۔ زین مسکراتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ 23 اکتوبر۔ ارہا نے جوش سے ایک کال ریکارڈنگ اورحان کو سنانا شروع کی۔ پر یہ وائس ریکارڈنگ کہاں سے آئی؟ یہ کال ریکارڈنگ میری دوست نے ہاشم عبداللہ کا موبائل ہیک کر کے مجھے سینڈ کی ہے۔ انہوں نے وائس ریکارڈنگ پلے کی۔ ہیلو، عبداللہ ہاشم کی آواز تھی۔ ہاں فضول انسان، بھونکو۔ یہ آواز اور لہجہ بھاری اور شناسا سا تھا۔ دونوں ایک ساتھ سن رہے تھے۔ ارہا کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ یہ آواز جانتی تھی، وہ اسے اچھے سے پہچانتی تھی۔ میں نے جج کے بیٹے کو کڈنیپ کروا دیا ہے، وہ اس کیس کو لمبا لے کر جائے گا۔ فائنلی کوئی اچھا کام کیا تم نے، شاباش۔ اور کال ریکارڈنگ ختم ہو گئی۔ اورحان بہت جوش میں نظر آتا تھا۔ فائنلی کوئی ٹھوس ثبوت مل گیا۔ وہ ارہا کا تاریک چہرہ دیکھ کر چپ ہو گیا۔ کیا ہوا آپ کو؟ آپ ہاشم کے ساتھ والی آواز پہچانتی ہیں، رائٹ؟ وہ، ہاں، یہ زین کی آواز ہے۔ ہارے ہوئے لہجے میں بولی اور تکلیف سے آنکھیں بند کر گئی۔ آپ فکر نہ کریں پلیز، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس نے غیر ارادی طور پر یہ جملہ کہہ دیا۔ ارہا اسے مسکرا کے دیکھنے لگی۔ بس بولو ہاشم۔ زین ہاشم سے کال پہ بات کر رہا تھا۔ میں کہتا ہوں یا تو برا کو کڈنیپ کروا کر ٹارچر کرتے ہیں۔ خبردار، وہ بچہ ہے، اسے ان سب میں مت گھسیٹو۔ پر باس پھر اورحان کو مروا دیتے ہیں۔ وہ جیسا بھی ہے، پر بھائی ہے میرا۔ اسے جان سے مارنے کا یا اسے زندہ رکھنے کا حق صرف مجھے ہے۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ فیصلے کا انتظار کروں گا۔ اگر فیصلہ ہمارے حق میں نہ آیا تو باس، تو جو کرنا ہوگا وہ میں کروں گا۔ زین کا چہرہ یہ کہتے پہاڑوں سا سخت تھا۔ وہ تہجد کی نماز کی تیاری میں لگا تھا۔ تہجد پڑھ کر وہ دعا کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے تھے۔ میری ماں، جس سے میں نے بہت محبت کی، آپ نے وہ مجھ سے لے لی۔ اب میری محبت کو بچا لیں، مجھے ارہا دے دیں۔ یا اللہ، میں جانتا ہوں کہ ایک عورت کو اس مبارک وقت میں مانگ رہا ہوں، پر اللہ مجھے میری محبت دے دیں اور میرے بھائی کو میری شر سے بچا لے۔ میں ضرور اپنے لیے ہدایت مانگتا، پر میں قاتل ہوں، میں سیاہ ہوں، سب کچھ ہوں، مجھے ہدایت نہیں مل سکتی۔ میرے جیسے لوگ جنت کے قابل کہاں ہوتے ہیں؟ ہم لوگ چھین لیتے ہیں، جو نصیب میں نہیں ہوتا اسے چھین کر لے لیتے ہیں۔
बस वो ये कहकर अपने चेहरे पर हाथ फेर गया और उठ गया। 24 अक्टूबर। हेलो स्वीटी। सीटी बजाता बुर्राक अमीरा की तरफ आया। क्या बकवास है, मैं तो बस ये पूछ रहा था कि घर जा रही हो। नहीं, जहन्नुम, चलोगे? वो ये कहते कहते अपनी कार से खासी आगे निकल गई थी और बुर्राक इसके पीछे पीछे चल रहा था। अच्छा रुको। नहीं रुकना ठरकी इंसान, वो जल कर बोली। तभी 2 तेज़ रफ्तार बाइक्स उनके आगे आकर रुकी। हर बाइक पर 2-2 लड़के बैठे थे। उन्होंने अपने चेहरे मास्क से ढक रखे थे। सबके हाथों में गन थी। अमीरा बुर्राक के बुलाने की वजह जान पाई थी। अब बहुत देर हो चुकी थी। ए लैला मजनू, जो कुछ है सब निकालो। इनमें से एक लड़का बोला। बुर्राक ने अपना और अमीरा का मोबाइल खामोशी से इन्हें थमा दिया। बुर्राक ने अमीरा को अपने पीछे खड़ा कर दिया और कुछ नहीं है, अब जाओ। बुर्राक संजीदगी से बोला, अगर कुछ नहीं है तो इसे ही दे दे। गंदी नज़रों से अमीरा को देखते हुए बोला, तेरी तो। बुर्राक ने इसका गिरेबान पकड़ा था, तभी फायर हुई जो सीधा बुर्राक के बाजू को छू के गुजरी थी। वो लड़के तो गोली चलाकर फौरी तौर पर भाग गए। बुर्राक, अमीरा हलक के बल चिल्लाई, तुम ठीक हो? वो रोने लगी। मैं ठीक हूँ, अब तो यकीन करो तुम्हारे लिए जान ले भी लूँगा और दे भी दूँगा। ये कहती बेहोश हो गया था। अमीरा परेशानी से इसे करीबी अस्पताल में लेकर जाने लगी। अस्पताल पहुंचकर इसने औरहान को कॉल की। कुछ ही देर में औरहान और इरहा दोनों बुर्राक और अमीरा के सामने मौजूद थे और इन्हें दोनों को देख कम और घूर ज़्यादा रहे थे। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये क्या चल रहा है? औरहान भाई, बुर्राक ने मुझे बचाया, खुद गोली खा ली। अमीरा सर झुकाए कहने लगी। इरहा मुस्कुराकर औरहान को देखने लगी और औरहान समझ गया था कि बात क्या है। अच्छा जी, तो लगने दो, हमारा क्या जाता है? इरहा लापरवाही से बोली। ऐसे कैसे लगने दो? इसे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? फलते जज्बात से अमीरा ने एक ही सांस में ये सब कह डाला और कहने के बाद इसे एहसास हुआ कि इसने क्या कह डाला है। जबकि बुर्राक तो हमारे खुशी के कभी इसे देख रहा था तो कभी खुद को। लगता है चाचू चाची को बताना ही होगा, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई। इस पर इरहा और औरहान दोनों अमीरा के लाल चेहरे को देखकर हंसने लगे। बुर्राक तो भूल जा के तेरी शादी इतनी जल्दी होगी, अभी मेरी शादी नहीं हुई। इरहा मुस्कुराते हुए बुर्राक की टांग खींचने लगी। तो तुम भी कर लो शादी। वो तुरंत बोला, मेरी शादी के लिए लड़का होना ज़रूरी है बेवकूफ़ इंसान। तो अरहान भाई है ना? बुर्राक की ये कहते इरहान ने हैरानी से इतनी तेज़ी से अपना सर अरहान की तरह मोड़ा कि गर्दन की चटकने की आवाज़ आई। तुम पागल हो? दोनों एक साथ बोले, जबकि अब छेड़ने की बारी अमीरा और बुर्राक की थी। मैं और ये, वो दोनों दोबारा एक साथ बोले। अमीरा दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोली थी, मुझे कुछ काम है। फिर दोनों एक साथ बोले, क्या मुसीबत है? इरहा पैर पटक कर बाहर चली गई। अरहान के चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आई थी। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं भाई? अमीरा और अरहान को एक बार फिर छेड़ने लगी। क्या मसला है? काम है मुझे, फ़ौरन कहता बाहर निकल गया। वक्त शाम के 6 बजे। जगह जैन एंटरप्राइज। वो पावर चेयर पर बैठा सामने लैपटॉप खोले बैठा था। इसकी गहरी सी आंखें लैपटॉप पर खुली तस्वीर को मोहब्बत भरी नज़रों से देख रही थी, जबकि इसके होंठ मुस्कुराहट में ढले थे। मुस्कुराने से इसके गालों का गढ़ा वाज़ेह हुआ था। देखो ना, जैन बिल्कुल अपने वालिद की तरह था। 6 फीट से निकलता कद, चौड़े शाने, मुस्कुराहट ऐसी कि पूरा दिन देखा जा सकता है। पर इसकी आंखों का सियाह रंग बिल्कुल अरहान जैसा था। लैपटॉप पर देखें तो वहाँ इरहा की तस्वीर खुली थी। इसने अपना मोबाइल उठाया और टाइप करना शुरू किया। तुम रेड ड्रेस में बिल्कुल गुलाब का फूल लग रही हो। इसने सेंड का बटन दबाया और पैगाम चला गया था। इरहा और हान केस डिस्कस करने के लिए रेस्टोरेंट में मौजूद थे। इरहा का मोबाइल बजा। पैगाम पढ़ते हुए इसने अपने ड्रेस का कलर देखा। हैरानी से पैगाम पढ़ने लगी और हान इसके सामने बैठा इसकी हर हरकत नोट कर रहा था। कुछ ही देर में वेटर गुलाबों का बुके लेकर इसके पास है। मैम, ये किसी जी सर ने भेजे हैं। ये नाम सुन के इरहा को गहरा शौक लगा था और हान ने वो बुके वेटर के हाथ से लिया। इरहा, और हान ने नरमी से इरहा को पुकारा। जी, ये किसने भेजा है? किसी ने नहीं। बुके लेकर फ़ौरन बाहर भागी, जबकि औरहान के दिल को कुछ हुआ ये ख्याल कि इरहा किसी को पसंद करती है। सुहाने रूह था। वो उठा, इरहा के पीछे भागा। इरहा घबराहट में बगैर कार के घर की तरफ चलने लगी। जी, ये तो जैन का निकनेम है। दूसरी तरफ जैन अभी भी एक तवील पैगाम लिख रहा था। इसने लिखने के बाद सेंड का बटन दबाया। इसके चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी।
دوسری طرف ارہا نے وہ پیغام پڑھا۔ وہ روڈ کے درمیان میں ہی مارے حیرانی کے کھڑے رہی۔ ابھی ایک گاڑی ارہا سے ٹکراتی کہ اورحان نے اسے اپنی طرف یعنی روڈ کی دوسری طرف کھینچا۔ آپ پاگل ہیں؟ اورحان غصے سے پھنکارا۔ ارہا اب بھی سن سی کھڑی تھی۔ ارہا اورحان نے اسے بازو سے جھنجھوڑا۔ جی۔ بالآخر وہ ہوش میں آئی تھی۔ آپ ابھی؟ اورحان کے لیے ایسا خیال ہی جان لیوا تھا۔ جی اب نہیں کروں گی، یہ کہہ کر فوراً بھاگ گئی۔ ارحان دور تک پریشان تھا۔ 24 اکتوبر، وقت رات کے 12 بجے۔ ارہا اپنے کمرے میں کیس کی فائلز پھیلائے بیٹھی تھی۔ اسے اورحان کا خیال آیا کہ اتنے میں ہی اورحان کی کال آنے لگی۔ ہیلو؟ جی ارہا۔ جی ہیلو ارحان، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ میں ٹھیک۔ کل آخری سنوائی ہے۔ ہاں، ارحان نے ہنکارا بھرا۔ میں چاہتا ہوں کہ کیس کی سنوائی کے بعد ہم کسی ریسٹورنٹ چلیں، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ کیسی بات؟ بس کرنی ہے۔ چلیں، اوکے ٹھیک ہے، ارحان نے جواب دیا۔ کل کی تیاری کیسی ہے؟ اچھی ہے۔ میری دوست کی بھیجی گئی وائس ریکارڈنگ سے فیصلہ ہمارے حق میں ہی ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ؟ مجھے کچھ کہنا ہے۔ ابھی وہ کال کاٹنے ہی لگا تھا کہ ارہا بول پڑی۔ جی؟ اچھا نہیں، میں کل ہی بتا دوں گی سنوائی کے بعد۔ چلیں، اوکے، اللہ حافظ۔ کال ڈراپ ہو گئی تھی۔ جبکہ دوسری طرف زین کو کورٹ کی پیشی کا نوٹس مل چکا تھا۔ اب تک وہ بے خبر تھا کہ اسے کیوں بلوایا گیا ہے۔ آخری سنوائی۔ ارہا اپنا کوٹ ٹھیک کر رہی تھی۔ دوسری طرف براق بھی تیار تھا۔ آج وہ بھی ارہا کے ساتھ جا رہا تھا۔ وجہ بہن کا پیار نہیں، اب ارہا بھی آنے والی تھی۔ چلیں؟ تیار ہو کر ارہا کی طرح مڑا۔ ہاں چلو۔ دونوں گھر سے باہر نکل آئے جہاں اورحان موجود تھا۔ اب ارہا بھی خوبصورتی لیے کھڑی تھی۔ چلیں؟ چلو۔ وہ سب کار میں سوار ہو کر کورٹ روم پہنچے۔ وہ ابھی کورٹ روم پہنچے تھے کہ ان کی نظروں کے سامنے زین ابھی اپنی گاڑی سے اترا تھا۔ آنکھوں پہ گلاسز لگائے، فل فارمل ڈریسنگ میں، کافی خوبصورت لگ رہا تھا۔ ارہا اسے فوراً پہچان چکی تھی۔ اورحان کے لیے وہ صرف ایک امیر باپ کی بگڑی اولاد تھی، لہٰذا اس نے خاص دھیان نہیں دیا۔ جبکہ اورحان کو دیکھ کر زین کی آنکھوں میں تکلیف کے تاثرات آئے تھے۔ ایک بڑے بھائی کی خواہش نے پھر سر اٹھایا تھا، پر وہ سر جھٹک کر اندر چلا گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے چلے گئے۔ کورٹ روم میں موجود تمام لوگ جج صاحب کے احترام میں کھڑے ہوئے تھے۔ یور آنر، میں ایک بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ زین انٹرپرائزز کے CEO مسٹر زین کو کیوں بلایا گیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ میرے کلائنٹ کے ان کے ساتھ ورکنگ کے علاوہ بھی کوئی تعلقات ہوں۔ کم آن زویا، سب واقف ہیں کہ مسٹر ہاشم عبداللہ مسٹر زین سے خاصے بے تکلفانہ تعلقات رکھتے ہیں۔ زین پوری دلچسپی سے ارہا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے گالوں پر پڑنے والا گڑھا واضح تھا۔ اور جہاں تک بات ہے ہماری پچھلی سنوائی کی، اور اس سنوائی میں فیصلہ کیوں نہ لیا گیا، اس کا ایک ثبوت ہے۔ اس USB سے سب کو تمام سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ ارہا نے USB فضا میں بلند کی۔ آڈیو کلپ پلے کی۔ جج صاحب کے حکم پر کلپ پلے کی گئی۔ کلپ سنتے ہوئے کورٹ روم میں موت سا سناٹا تھا۔ کیا اب بھی کوئی سوال بچا ہے؟ آڈیو کلپ ختم ہوتے ارہا نے بآواز بلند کہا۔ زین کو لگا کہ اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ ایڈوکیٹ زویا کا چہرہ سفید تھا، جبکہ ہاشم عبداللہ بے یقینی کے عالم میں تھا۔ جج صاحب نے ہونٹوں پہ زبان پھیری۔ مخالف سمت سے کوئی ایویڈنس؟ دوسری طرف صرف سناٹا تھا۔ کسی کی کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جج صاحب نے فیصلہ سنانا شروع کیا۔ دیے گئے ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت انسپکٹر اورحان شاہ کو باعزت بری کرتی ہے۔ ارہا خوشی کے عالم میں اورحان کی طرف دیکھتی ہے۔ مکمل خوشی کے عالم میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ براق اور ارہا نے بھی اورحان کو مبارکباد دی۔ عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ مس زویا اور ہاشم عبداللہ اور ماجد صاحب سے زین کی طرف دیکھ رہے تھے، جس کی آنکھیں قہر برساتی انہی کے اوپر جمی تھیں۔ ارہا اور اورحان ریسٹورنٹ میں موجود تھے۔ دونوں نے اپنی کافی کے کپ ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ زین کی شکل دیکھنے والی تھی۔ بالکل وہ دونوں ایک ساتھ ہنسے تھے۔ ارہا؟ اورحان نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ ہاں، وہ کیا ارحان؟ مجھے تم سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ آخر کار اورحان نے ہمت دکھائی۔ کیسا سوال؟ اورحان نے ارہا کے سوال پر گہری سانس بھری۔ اپنی جیب میں موجود گلاب کا پھول نکال کر ایک گھٹنا ٹیک کر ارہا کو دیکھا۔ ارہا کا دل ایک پل کو تھم سا کیا۔ ایڈوکیٹ ارہا حنیف، کیا آپ کو انسپکٹر اورحان شاہ اپنی تمام تر وجاہت، خوبصورتی، پولیس والی 2 نمبری، پیسوں کی کنجوسی اور 2 معصوم ڈمپلز کے ساتھ قبول ہے؟ ارہا اب تک بے یقینی کے عالم میں تھی۔ اچانک جاگی۔ دل و جان سے قبول ہے۔ ارہا نے گلاب اس کے ہاتھ سے لیا اور بھاگ گئی، جبکہ اورحان اب تک حیران تھا۔
शायद इसने कुछ गलत सुन लिया। कबूल हूँ यानी? औरहान बगैर जगह का ख्याल किए नाचने लग गया और जब इससे जगह का एहसास हुआ सर खुजाता बाहर भाग गया। एक हफ्ते बाद फरीहा बेगम और फ़र्रुख साहब दोनों हनीफ साहब और मारिया बेगम के सामने मौजूद थे। बहन, आज हम आपसे आपके घर की रहमत मांगने आए हैं। आपकी इरहा का हाथ हमारे औरहान के लिए मांगने आए हैं। मारिया बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई। और हम भी आपसे आपके घर की रहमत मांगना चाहते हैं। आपकी अमीरहा का हाथ हमारे बुर्राक के लिए मांगते हैं। हमें कबूल है। मेरी इरहा को औरहान जैसा लड़का मिल ही नहीं सकता और हमारी अमीरहा को बुर्राक जैसा। जबकि बुर्राक की इतनी शराफत से बैठने पर इरहा गश खा के रह गई, तो इन दोनों का निकाह अगले जुमे यानी 7 नवंबर को रख देते हैं। चलिए, जैसे आप मुनासिब समझें। मिठाई बांटी गई। 5 नवंबर। जल्दी आ जाएं। औरहान ने मैसेज टाइप करके इरहा को सेंड किया। आ रही हूँ, इरहा ने टाइप किया, जबकि औरहान कार के साथ टेक लगाए खड़ा हो गया। जल्दी इरहा बाहर आ गई। चलें। दोनों कार में बैठ गए। जल्द ही दोनों डॉल्फिन मॉल पहुँच गए। औरहान देखें कौन सा वाला ड्रेस लूँ। औरहान जो इरहा का कोई इस 50वां ड्रेस देख रहा था, बेजार नज़र आता था। जो मन में आए ले लो इरहा। ये क्या बात हुई? मैं ये ड्रेस ट्राई करके आती हूँ, तुम यहीं बैठना, ओके? इरहा के जाते ही उसका फ़ोन बजने लगा। अननोन नंबर कॉलिंग। और औरहान ने फ़ोन उठाया। हाँ जी इंस्पेक्टर औरहान, कैसे हैं आप? और आपकी बीवी, या मैं कहूँ ना होने वाली बीवी? कौन हो? क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा है कि अगर तुम इस पते पर ना पहुँचे जो मैं तुम्हें भेजने लगा हूँ, तुम्हारी कज़न, तुम्हारा हसीन होने वाला बहनोई, दोनों मेरी एक गोली के निशाने का कमाल हैं। क्या फजूल भौंक रहे हो? हेलो। कॉल कट चुकी थी। इतने में इरहा आ गई। अमीरहा और बुर्राक कहाँ हैं? वो दोनों तो करीबी कैफ़े पर। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले औरहान उठा। इरहा, मुझे कहीं जाना है। पर क्या हुआ इरहान? इरहा, फ़िलहाल कुछ ना पूछो, मैं भी चलूँगी। औरहान ने इरहा का हाथ थामा। इरहा, देखो तो मेरा पीछा बिल्कुल नहीं करोगी और मेरा इंतज़ार करोगी, ओके? ये कहते औरहान तन तन करते बाहर निकल गया। इरहा भी छुप कर औरहान के पीछे चली गई। वेलकम वेलकम इंस्पेक्टर औरहान, कैसे हैं आप? कौन हो और कहाँ हो? सामने आओ। मेरे दीदार का इतना ही शौक़ है तो ठीक है। एक दरख्त की ओट से जैन सामने आया। हेलो ब्रदर। बड़े भैया कैसे हैं? माँ को तो छीन लिया मेरी, पर अब मेरा इश्क भी छीन रहे हो। तुम कितने खुदगर्ज हो ना भैया। क्या बक रहे हो? इरहा और रोहान का पीछा करते वहाँ पहुँची। अरे वाह, इरहा भी आ गई। ग्रेट, दोनों यहाँ ही मिल गए। जैन ने हसरत भरी नज़रों से इरहा को देखा। मेरा क्या कसूर था इरहा? तुम तो मेरे जज्बात से वाकिफ़ थी। फिर तुमने मुझे छोड़कर इस शख्स को चुना क्यों? मैं तुमसे कहता था ना कि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। इरहा की तरफ बढ़ने लगा था कि औरहान फ़ौरन सामने आ गया। तभी जैन ने अपनी जेब में मौजूद पिस्तौल निकाली और इसे औरहान पे ताना। पीछे, पास मत आना, मेरी बीवी से दूर हो जाओ। औरहान गरजा। जैन दीवाना वार हंसा। इरहा तो मेरी नहीं तो किसी की नहीं, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। भाई? औरहान ने नासमझी से दोहराया। अरे क्या तुम्हारी बीवी ने तुम्हें नहीं बताया? औरहान ने नासमझी से इरहा को देखा। इरहा खामोशी से आंसू बहाती रही। हाँ, मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ मेरी प्यारी माँ। वो तुम और तुम्हारे घटिया बाप की वजह से तकलीफ़ में ही मर गई। क्या ये सच? अभी औरहान कुछ कहता कि इरहा क्या उठी। प्लीज़ इसे छोड़ दो, इसे कुछ मत करो, मैं मर जाऊंगी इसके बगैर। मेरे शौहर को छोड़ दो प्लीज़। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना? औरहान को मेरी मोहब्बत की खातिर ही छोड़ दो। जबकि ये सोच के कि सामने खड़ा शख्स इसका छोटा भाई है, औरहान का चेहरा भीग गया। मुझसे मेरी माँ को छीना, अब मेरी मोहब्बत नहीं, अब और तबाही नहीं। इसने औरहान के ऊपर पिस्तौल तानी। प्लीज़ औरहान को छोड़ दो। जैन ने इरहा की आंसुओं से लबरेज आंखें देखीं। औरहान का नफ़ी में हिलता सर। इसके आगे सना बेगम का चेहरा आने लगा। तभी फ़ज़ा में फ़ायर की आवाज़ गूंजी। इरहा और औरहान ने अपनी आंखें बंद कर दी। तभी दूसरी फ़ायर की आवाज़ गूंजी। तभी इन दोनों ने अपनी आंखें खोली। पहले फ़ायर का निशाना ख़ता हो गया था। दूसरी गोली जैन के सीने में लगी थी। मुस्कुराकर इन दोनों को देखते हुए ज़मीन बोस हो गया। इरहा और हान दोनों इसकी तरफ भागे। आखिर तक मुस्कुराता रहा। मुबारक हो इनको जिन्होंने जैन की ज़िंदगी अजाब बना दी थी। आज जैन हसन अली ने ख़ुद को खुद ही ख़त्म कर दिया था। आखिर वो हार गया था। अपना इश्क, अपना खूनी रिश्ता, सब कुछ हार कर भी जीत गया था। 3 साल बाद औरहान इसकी कब्र पे पानी बहा रहा था और फूल रखकर इसने फातिया के लिए हाथ उठाए।
کتنی دیر تک اس کی قبر پہ ہاتھ پھیرتا رہا، بے آواز آنسو بہاتا رہا، پھر اٹھ کر قبرستان سے باہر چلا گیا۔ بابا، زین دوڑ کر اورحان کے گلے لگا۔ بابا کی جان، آپ پھر ماما سے چھپ کر باہر نکلے ہو نا؟ زین اپنے 2 دانت نکال کے ہنسا۔ بابا، آپ اندر کس سے ملنے جاتے ہیں؟ اندر؟ آپ کے چاچو سے ملنے؟ مجھے ہی ملنا ہے۔ نہیں بچے، آپ کی ماما پریشان ہو رہی ہوں گی، چلو۔ زین کا ہاتھ تھامے گاڑی کی طرف چل دیا۔ قبر پر بڑے حروف میں لکھا تھا، زین حسن علی، تاریخ ولادت۔ یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک۔ اجازت چاہتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔